अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जालिमो अपनी किस्मत पे नाजा न हो, जालिमो अपनी किस्मत पे नाजा न हो, दौर बदलेगा ये वक्त की बात है। वो यकीनन सुनेगा दुआएं मेरी, क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं। तुम्हारा जुल्म काफी है हमें बेदार करने को, तुम्हारा जुल्म काफी है हमें बेदार करने को, जो लोहा ज़र्फ सहता है वही हथियार बनता है। नया जम्मू कश्मीर और नए जम्मू कश्मीर की पहली तस्वीर। आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के नताइज आपके सामने आना शुरू हो गए, मुरतब होना शुरू हो गए। जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार किसी एमएलए को पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया। जो लोग आज तक हमें ये दावत देते रहे कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाहिए, आज उन्हीं लोगों के हाथों जम्मू कश्मीर का सबसे मजबूत तरीन नौजवान चुना हुआ एमएलए सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। और मैं तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम को ये कहना चाहूंगा कि महराज मलिक के हक में कल आप जरूर हर जगह से पीसफुल प्रोटेस्ट दर्ज करें। आपको जिस भी तरह से लगता है, अगर आपको लगता है कि आपको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, कम से कम सोशल मीडिया पर लाइव जाकर आप एक सेकंड के लिए इतना जरूर कहें, वी स्टैंड विद महराज मलिक। इस तरह से भी आप अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कर सकते हैं। और मैं भी इंशाअल्लाह ताला कल डोडा आने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये इसलिए मैं आने की कोशिश करूंगा कि मैं डोडा उनके डिस्ट्रिक्ट में आकर ये कहूं कि मैं महराज मलिक के साथ हूं। मेरी और कोई इंटेंशन नहीं है। बाकी जो मायूस नौजवान इस वक्त जम्मू कश्मीर में हैं, जिनको लगता है कि एक एमएलए तो बना था, नौजवानों में जो नौजवानों की आवाज उठा रहा था, उसको भी तो जेलों के पीछे डाल दिया। मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। ये हम लीडरों ने ठान ली है, जो नए तबके के लीडर हैं। हमें मालूम है इस वक्त की सियासत करना आसान नहीं है। हमें मालूम है कि हमारा जालिम कौन है, हम किसके निशाने पर हैं और हमें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हम तैयार हैं। कई लोग डर जाते हैं, हाय क्या हो गया। कोई बात नहीं है, इससे सिस्टम नंगा हो गया। इसे वो जमहूरी दावा करने वाले, जमहूरियत के डंडूरा पीटने वाले नंगे हो गए। इससे वो लोग एक्सपोज हो गए जो सिस्टम में बैठकर टेलीविजन चैनल से हमें लेक्चर देते आए हैं। महराज मलिक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महराज मलिक शेर की तरह बाहर आएगा। शेख जफर को भी गिरफ्तार करने की कोशिश पुलिस शायद करेगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें फर्क तब पड़ता है जब हम अपनी नस्लों को गुलाम होते हुए देख रहे हैं। ये जो साजिशें, ये जो कोशिशें की जा रही हैं जम्मू कश्मीर से हर उठती आवाज को दफन करने की, ये साजिश बहुत खतरनाक है। ये साजिश बहुत ही खतरनाक किस्म की साजिश है। और याद रखना, आने वाले वक्त में यूपी और बिहार के लोगों को यहां वोटर बनाकर, जो जम्मू के कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो भक्त बने हुए हैं, जिनको लगता है कि उनके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, आने वाले वक्त में यूपी और बिहार से लोगों को लाकर जम्मू में बसाया जाएगा, वोटर्स बनाया जाएगा और एमएलए टिकट दी जाएगी और मोदी के नाम पर वोट लेकर उनको एमएलए बनाया जाएगा। और ये जो जम्मू के ये जो चमचे बने बैठे हैं ना, दो चार ये नेता, इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। महराज मलिक पहले से ज्यादा ताकतवर अवाम की नुमाइंदगी करने के लिए आएगा। इस बात को आप नोट करें। तरह तरह की अफवाहें मैदान में हो सकती हैं, तरह तरह की बातें मैदान में इस वक्त सियासी गलियारों में की जा सकती हैं। किसी का कोई मुंह बंद नहीं कर सकता, लेकिन
یہ بات طے ہے کہ مہراج ملک پہلے سے زیادہ طاقتور لیڈر بنے گا اور پہلے سے زیادہ بہتر سیاستدان بنے گا. یہ میرا ماننا اور یہ حقیقت بھی ہوگی. لیکن میں آپ لوگوں کی ذمہ داری آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں. کئی سارے لوگ جن کو لگتا ہے کہ ہم سیاستدان، آج کے جو نئے سیاستدان ہیں، ہم بہت آسانی سے سیاست کرتے ہیں، ہمیں بہت مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے. ہمارے اکاؤنٹ میں اگر ہماری ڈی ڈی سی کی تنخواہ بھی آتی ہے، اس پر بھی سرکار کی نظر ہے. ہم بہت مشکلات سے آج اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں، لیکن یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں. مہراج ملک اگر آج جیل گیا، یہ اس لیے گیا کہ یہ لوگوں کی آواز بننا چاہتا ہے. میں سیاسی اختلاف رکھنے کا پورا حق رکھتا ہوں مہراج ملک سے. میں انفرادی طور پر اپنے آپ کو اس سے ڈفرینشیٹ کرنے کا حق رکھتا ہوں، لیکن اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ ظالم ہم سب کے اوپر ظلم کرے گا اور ظلم کا نشانہ بنا کر ہمیں تباہ کرے گا. میں ایک مثال دوں گا کس طرح سے ایک جو ظالم ہے وہ ہم سب کو ختم کرے گا. ایک دن 3 بیل تھے، ایک سفید رنگ کا، ایک کالے رنگ کا، ایک لال رنگ کا. اور یہ تینوں بیل جو تھے، جب شیر ان کا شکار کرنے کے لیے آتا تھا، یہ تینوں بیل اس کی طرف چلے جاتے تھے اور وہ شیر جو ہے شکار نہیں کر پاتا تھا. پھر شیر سوچا کہ میں کیسے شکار کروں، بھوکا شیر تھا، میں کیسے شکار کروں. اور بہت باریکی سے سمجھنا ہو سکتا ہے. میں اس وقت بڑا لمبا اور مطلب زور زور سے چلا کر لیکچر نہ دوں، کیونکہ لوگ کبھی کبھار وہی زیادہ پسند کرتے ہیں سننا. میں اس وقت بہت ہی شانت ہو کر لیکچر دوں گا، باتیں کہوں گا، بڑی قیمتی باتیں. وہ جو 3 بیل شیر کا شکار کرنے کے لیے، وہ جو شیر ان بیلوں کا شکار کرنے کے لیے جاتا تھا، یہ تینوں بیل اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے، وہ شیر شکار نہیں کر پاتا تھا. پھر شیر نے سوچا اب میں کیسے ان کا شکار کروں. تو انہوں نے پہلے 2 بیلوں کو بلا کر سائڈ پہ کہا کہ ان تک میسج پہنچایا کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میری دشمنی جو ہے یہ جو لال رنگ والا جو بیل ہے اس کے ساتھ، میں نے اس کے ساتھ لڑنا ہے، تمہارے ساتھ میرا کوئی دور دور تک کوئی دشمنی نہیں. ایسے میں جب شیر اگلی بار شکار کرنے کے لیے آیا تو وہ 2 بیل جو ہے اپنی لالچ سے پیچھے ہٹ گئے اور ان 2 بیلوں کو الگ الگ میسج پہنچایا کہ الگ الگ طریقے سے. اس کو بھی بولا تیرے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، اس کو بھی بولا تیرے ساتھ دشمنی نہیں، میری لال بیل کے ساتھ دشمنی، کالے اور سفید کے ساتھ نہیں. اور جب شیر شکار کرنے کے لیے آیا تو یہ کالا اور سفید جو بیل تھا یہ دونوں سائیڈ ہو گئے اور کس کو کھا ڈالا شیر نے؟ جو یہ لال رنگ والا بیل تھا. اب 2 بچے اور وہ دونوں پھر اس کو وار کرتے، یہ دونوں کا بھی مقابلہ نہیں کر پاتا. اس نے ایک اور کو میسج بھیج دیا کہ میں نے پہلے ہی آپ کو کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں ہے، میری دشمنی اس سفید رنگ کے بیل کے ساتھ ہے. اور وہ آ کر لال جو کالا تھا وہ سائڈ پہ رہ گیا اور سفید کو بھی کھا گیا. پھر لاسٹ پہ بچا ایک، اس کو بھی نپٹایا اور اس کو بھی ختم کیا. اس طرح سے بھارتیہ جنتا پارٹی ہم سب کو ختم کرنا چاہتی ہے، الگ الگ طریقے سے، الگ الگ رنگ بدل کے، الگ الگ. اور جموں کشمیر کے لوگوں کو ہی الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز کی حیثیت سے ہمارے بیچ میں آئیں گے، الگ الگ آئیڈیالوجیز، خود ہی فساد برپا کریں گے اور خود ہی ہمدرد بھی دکھانے کی کوشش کریں گے، خود ہی یہاں پر چوری بھی کریں گے اور ہمیں ہی چور بھی ٹھہرائیں گے. ان کا ایک ہی مدعا مقصد ہے کہ ان کے سامنے جو بھی کھڑا ہوگا اس کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں، چاہے پی ایس اے میں اندر جیل میں ڈال کر، چاہے کسی بھی طرح کا کوئی فساد کر کے، چاہے 100 پراکسیز پولیٹیکل پارٹیز بنا کر. ان کا ایک ہی مقصد ہے جموں کشمیر میں ان کی سرکار بن جائے اور یہ یہاں کے لیے طرح طرح کے ایسے قوانین لے کر آئیں کہ انہیں کوئی پوچھے نہ، اور یہ انٹرنیشنل لیول پر یہی کہیں کہ دیکھو ہم نے جموں کشمیر میں سرکار بنائی، یہ لوگوں کی چنی ہوئی سرکار ہے، اور تبھی جا کر ہم قانون بنا پائے. اور ایسے ایسے قانون یہ بنانا چاہتے ہیں جموں کشمیر میں. لیکن اس وقت جموں کشمیر کے لوگوں نے ان کے خلاف جو ورڈکٹ سنایا، یہ اسی لیے دکھی ہیں اور پاگل ہو چکے ہیں. ایسے میں یہ مہراج ملک کی جیسی آواز کو کہاں برداشت کریں گے؟ گجے سنگھ صاحب جو ایم ایل اے نہیں بن پائے ڈوڈا سے، یہ کیسے اس کو برداشت کریں گے؟ آخر کیسے مہراج ملک کی جیسی آواز کو برداشت کرے گا رجیم، پریزنٹ رجیم؟ یہ جو آدیش پی ایس اے کا آیا ہے یہ ایل جی آفس سے آیا ہے، یہ کوئی ڈی سی ڈوڈا کا لگایا ہوا پی ایس اے نہیں ہے، لیکن ڈی سی ڈوڈا سے الجھایا ہوا معاملہ ضرور ہے. ان کے بیچ میں جب جھگڑا ہوا
تو یقیناً جو ہے جھگڑا جو ہے رک نہیں پایا اور اس لیول تک پہنچ گیا کہ ان کو موقع مل گیا. آج یہ کہا جاتا ہے کہ مہراج ملک نے گالیاں دی، اس لیے یہ ساری چیزیں جھوٹ ہیں. مہراج ملک ایک طاقت ہے، ایک ایم ایل اے ہے اور ایک پاورفل وائس ہے. اپارٹ فرام دا پولیٹیکل ڈفرینسز، لینگویج ڈفرینسز، آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز، میں یہ مانتا ہوں کہ وہ آواز اٹھا رہا ہے، طاقت کے ساتھ آواز اٹھا رہا ہے. اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اگر وہ چور ہوتا تو چوری کا الزام ان کو آج ہیلتھ سینٹر سے نہیں دینا پڑتا، پھر یہ اس کے تمام چوری کے معاملات سامنے رکھ کر لوگوں کے سامنے اس کو ایکسپوز کرتے اور لوگ خود اپنے آپ اس سے دور چلے جاتے. پہلی بات آپ اتنا یقین رکھیے کہ اس کے یہ جو پی ایس سی کا جو یہ آرڈر آیا ہے، اس کو کورٹ کے ذریعے سے سٹے لایا جا سکتا ہے. یہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کورٹ سے اس کا سٹے آئے گا بھی انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد ہم سیاسی طور پر مہراج سے لڑیں، کوئی بات نہیں، سب نے لڑنا ہے. ہر ایک کو جس کو پولیٹیکلی مہراج کو گرانا ہے، پولیٹیکلی وہ لوگوں تک پہنچے، محنت کرے، لوگوں کے کام کرے اور اس کی جو غلط نیتیاں ہیں ان کو ایکسپوز کرے، اس طرح سے مہراج کو ہراؤ. لیکن جیل ڈال کر مہراج کو کوئی ہرا ہی نہیں پائے گا. یقین جانیے جتنے بھی طاقتیں، جتنے بھی دشمن ہیں، وہ لاکھ کوشش کریں، جیل جانے کے بعد جب یہ باہر آئے گا یہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہوگا. اور اگر یہ کل تک ایم ایل اے بننے کی طاقت رکھتا تھا، آگے یہ ایم پی بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. اور نئے جموں کشمیر کی جو تاریخ ہے وہ اسی طرح سے اگر لکھی جائے گی تو مجھے لگتا ہے کہ کالے اکشروں میں یہ تاریخ لکھی جانی چاہیے. مورخ جب تاریخ لکھے گا تو مہراج کو عنوان بنائے گا، ضرور بنائے گا. اور اتنا ضرور یاد رکھیے گا، وقت کے جو طاقتور بت ہیں، میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں، بھلے تعداد میں کم ہو مگر مقتل میں آئیں گے. بغاوت کرنے والوں کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا. اور یہ بھول جائیے آپ کہ اس وقت کا جو نیا آندولن کاری جو بھی لوگ ہیں وہ آپ سے ڈریں گے. آپ لاکھ کوشش کریں ڈرانے کی، ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم لڑنے والوں میں سے ہیں. ہم زمین سے اٹھ کر آئے ہیں، ہم کہیں کسی کے رحم و کرم سے پالیٹکس میں نہیں آئے ہیں، ہم کسی کی ٹھیکیداری اور کسی کی غلامی کر کے نہیں آئے ہیں. ہم زمینی سطح پر لوگوں کے ساتھ جڑ کر پالیٹکس میں آئے ہیں اور پالیٹکس کر رہے ہیں. ہمیں کسی کے رحم و کرم کی ضرورت نہیں ہے. اور میں اتنا بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر مہراج ملک جیل میں ہے، اگر کل کوئی بھی سڑک پر نہیں اترتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر سے آپ ضرور، لیکن وی اسٹینڈ ود #، وی اسٹینڈ ود مہراج ملک، #، وی اسٹینڈ ود مہراج ملک، #، وی اسٹینڈ ود مہراج ملک. اتنا آپ سوشل میڈیا پہ لکھیں اور اس انتظامیہ کے خلاف ضرور اپنا ریزنمنٹ شو کریں، ناراضگی شو کریں. مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ ہم سڑک پر آ کر ان ظالموں کو ایک اور موقع دیں اور یہ زبردستی کچھ لوگوں سے غلطی کرا کر ان کے خلاف جھوٹے مقدمے دائر کر سکتے ہیں. اور ظالموں سن لو، آپ کی وجہ سے میرا ملک کمزور ہو رہا ہے، کیونکہ میرے ملک کی جمہوریت کی جو جڑیں ہیں ان کو آپ اکھاڑ کر پھینک رہے ہو. آپ اس ملک کے دشمن ہو اور سب سے بڑا دشمن وہی ہے ملک کا جو ملک کی جمہوریت کو کمزور کرتا ہے. اور جمہوری معاشرے کا استحکام محض انسانی حقوق کے احترام کے باعث سے ممکن ہے. ہم نے انگریزوں سے آزادی حاصل اس لیے کی تھی کہ ہم اپنے حساب سے ملک کو چلائیں، یہاں کا ظلم ختم ہو، یہاں کی چوری ڈکیتی ختم ہو، یہاں کی بادشاہت ختم ہو، یہاں سورن ملک ہمارا بنے، یہاں اپنے قانون بنے اور قانون کی پاسداری ہو، رول آف لا ہو. اور رول آف لا جس ملک میں نہیں ہوتا وہ ملک آگے نہیں بڑھتا. آج ہمارا ملک دوسرے ملکوں سے کیوں پیچھے ہے؟ ٹیکنالوجی کی بات کریں ہم پیچھے ہیں، ہم ایجوکیشن کی بات کریں ہم پیچھے ہیں، ہیلتھ سٹرکچر کی بات کریں ہم پیچھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہاں پر قانون کی پاسداری کی نہیں کبھی، کیونکہ ہم نے یہاں پر کمزور کو طاقت دی نہیں کبھی. ہم نے ہمیشہ طاقتور کو ہی طاقتور دیکھا اور ایک کیپٹلسٹک کلاس جو ہے، ایک بیوروکریٹک کلاس جو ہے اور ٹاپ لیول پولیٹیکل کلاس جو ہے وہی ہم پر راج کرتی آئی ہے. ایک غریب کا بیٹا مہراج ملک جب ایم ایل اے بن جاتا ہے اور اسے تاریخ کا ایک حصہ بنایا جاتا ہے، کالے اکشروں سے اس کی تاریخ لکھی جائے گی
کہ مہراج ملک پہلا MLA جموں کشمیر کا، غریب کا بیٹا نعرہ دیا تھا، غریب کا بیٹا راج کرے گا، غریب کا بیٹا MLA بنے گا، اور اس غریب کا بیٹا آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا گیا ہے۔ اور LG صاحب، یہ کان کھول کر آپ سنیں، آپ نے جتنی بدترین مثال قائم کرنی تھی وہ آپ کر چکے ہیں۔ آپ ایک ہارے ہوئے MP ہیں UP سے، اور جموں کشمیر کے بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، اور یہاں سب کچھ یہ جو ظالمانہ ماحول تیار کیا جا رہا ہے، یہ سب بھارتیہ جنتا پارٹی کر رہی ہے۔ اس کے پیچھے سب بھارتیہ جنتا پارٹی ہے اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جس طرح سے جو رویہ اختیار کیا حکومت بننے کے بعد، تو یہ اور پاگل ہو گئے۔ کیسے بنی حکومت کسی اور کی؟ جنتا کی حکومت کیسے بنی؟ ارے یہاں تو بھاجپا کی حکومت چاہتے تھے۔ یہ بھاجپا کے لوگ صرف بھاجپا کی حکومت چاہتے ہیں، وہ جنتا کی نہ بھی ہو کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو۔ MLA خریدنے پڑے، یہ MLA خریدنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ان کو صرف بھاجپا کی حکومت جموں کشمیر میں چاہیے، تاکہ یہ لیجٹمیٹ وے سے قانون بنا کر، اسمبلی سے قانون پاس کر کے، یہ کیوں نہیں اسٹیٹ ہوڈ دے رہے ہیں؟ انہوں نے کیوں جو سپریم کورٹ کو بھی مس گائیڈ کیا؟ یہ اس لیے دے رہے ہیں، یہ اس لیے ہمیں اسٹیٹ نہیں دے رہے ہیں کیونکہ اسٹیٹ ملنے کے بعد پھر ایک فیڈرل سٹرکچر قائم ہوگا۔ فیڈرل سٹرکچر کے طریقے سے یہاں پر قانون چلے گا اور حکومتیں چلیں گی۔ اور یہ اس لیے نہیں دے رہے ہیں کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ سینٹر کا راج ہو، حکومتوں کو کسی بھی طرح گرانے کی کوشش کی جائے۔ اور میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھوکے پیاسے ننگے رہیں گے، لیکن ہم بھاجپا کی طرف کبھی رخ نہیں کریں گے۔ یہ میری جموں کشمیر کے لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم اس وقت ایک بڑے جنگی حالات میں مبتلا ہیں، ہمارے اوپر بہت خطرناک طریقے کی پالیسی بنائی جا رہی ہے۔ اور میں جموں کے ڈوگرا سماج سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں آپ کا MLA بھی لوکل نہیں ہوگا، کوئی UP سے آ کر الیکشن لڑے گا آپ کے یہاں، کوئی بہار سے آ کر لڑے گا، اور آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز سمجھ جاؤ، ورنہ ڈوگرا ریاست جو ہم کہتے تھے نا کبھی، اور ڈوگرا سوابیمان جو کبھی کہتے تھے، وہ نہیں رہے گا۔ اٹس مائی ہمبل سبمیشن کہ آپ لوگ اس وقت صحیح طریقے سے سمجھیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی، وہ جو دلی میں بیٹھے ہوئے وہ دو لوگ ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں۔ ایک بڑے منصوبے کے تحت جموں کشمیر کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آج مہراج ملک کو ڈیٹین کیا، اریسٹ کیا، کل کسی اور کو بھی اریسٹ کریں گے۔ ان کے راستے میں جو بھی رکاوٹ بنے گا، یہ اس سب کو اریسٹ کریں گے۔ اور یہ ہر اٹھتی آواز کو، اور ہر جموں کشمیر کے لیے جس کا بھی دل دکھتا ہوگا، جس کا بھی دل دھڑکتا ہوگا، یہ اس کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اس کو 100% برباد کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں گے، اور اس کو طرح طرح کے قانون کا اس کے خلاف قانون کا استعمال کر کے اس کو ہر مشکلات میں ڈالیں گے۔ تو اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز، اس وقت ہم جنگی صورت میں مبتلا ہیں، ہم ایک برے دور سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں مایوس بھی نہیں ہونا ہے، لیکن ہمیں ہوشیار ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم بھوکے رہیں گے، لیکن ہم ان کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم جموں کشمیر میں کبھی بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار نہیں بننے دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا سنکلپ ہے اور یہ ہماری کوشش ہے، اور چاہے ہمیں کتنی بھی بڑی قربانی دینی پڑے، ہم ان کا راج یہاں آنے نہیں دیں گے۔ یہ غیر آئینی طریقے سے بھلے یہاں پر اس وقت راج کریں، لیکن جو عوامی سرکار ہے وہ ابھی بھی ان کی نہیں ہے۔ وکرم رنڈاوا اتنی گالیاں دیتا ہے وہ DM کو، کوئی پیسے نہیں۔ وکرم رنڈاوا جو مہراج ملک کو، ایک الیکٹڈ MLA کو ماں کی گالی دیتا ہے، اور وہی وکرم رنڈاوا کچھ دن پہلے امت شاہ صاحب کو ریسیو کرنے کے لیے جاتا ہے۔ یہ ہے ان کی حقیقت۔ یہ ہمیں تہذیب سکھا رہے ہیں، یہ بھاجپا کے لوگ تہذیب سکھائیں گے، مہراج نے یہ کیا، ارے عام آدمی پارٹی کے لوگوں نے کیا، کانگریس والوں نے یہ کیا، NC والوں نے یہ کیا، جن کا ایک ودھائک کھلے عام میڈیا میں آ کر ماں کی گالی دیتا ہے ایک الیکٹڈ MLA کو، یہ تہذیب سکھا رہے ہیں۔ مہراج ملک کی غلطیاں اپنی جگہ، لیکن کیا اتنی بڑی غلطی کی تھی اس نے کہ اس کے خلاف PSA لگا دیا گیا؟ اس لیے میں سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا، بڑے ہی پرامن طریقے سے آپ کل پروٹیسٹ درج کریں سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ اگر آپ کے بغل میں باقی لوگوں کے پاس نہیں ہے سوشل میڈیا، ان کا اکاؤنٹ نہیں ہے،